बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हमारा 5वां सबक है, अद्दर्सुल खामिसु। इस सबक में मुसन्निफ हमें मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह का इस्तेमाल बयान कर रहे हैं। सईदुन क़ाला, सईद ने कहा, अ किताबु मुहम्मदिन हाज़ा या यासिरु, ए यासिर, क्या ये मोहम्मद की किताब है। इस जुमले में आप गौर करोगे तो इसकी तरतीब कुछ आगे पीछे है। इस तरह भी कह सकते हैं, हादा किताबु मुहम्मदिन या यासिरु, लेकिन जब आ जाए, हमज़े इस्तिफ़ाम आ जाए, तो उस वक्त हादा को मुअख्खर और किताबु मुहम्मदिन को मुक़द्दम यानी आगे करना भी सही है। यासिरुन क़ाला, यासिर ने कहा, ला हादा किताबु हामिदिन, नहीं ये हामिद की किताब है। इस जुमले में तरतीब सही हो गई, नहीं ये हामिद की किताब है। यहाँ हम उल्टा नहीं कर सकते हैं, किताब हामिदिन हादा नहीं कह सकते। दूसरा जुमला, सईदुन क़ाला, सईद ने कहा, ऐना किताब मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। मोहम्मद की किताब कहाँ है, तो ये ऐना हरफ सवाल है, इस वजह से ये आगे हो गया। यासिरुन क़ाला, हुवा अलल मक्तबी हुनाक, वो वहाँ मेज़ पर है, वो वहाँ मेज़ पर है। इस हुआ के अंदर किताब को पोशीदा कर दिया गया। मोहम्मद की किताब, तो मोहम्मद की किताब, तो बात किताब की चल रही है, इस वजह से किताब मुज़क्कर है, इस वजह से ज़मीर हो आएगी। वो वहाँ मेज़ पर है, ये ज़र्फ़ है, तो ज़र्फ़ को हम बाद में या मुक़द्दम भी कर सकते हैं। हुआ हुना का अलल मक्तबी, ये कहना भी दुरुस्त है। सईदुन क़ाला, सईद ने कहा, ऐन दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार की कापी कहाँ है। अम्मार की कापी कहाँ है। यासिरुन क़ाला, यासिर ने कहा, हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी, वो यानी अम्मार की कापी, वो उस्ताज की मेज़ पर है, वो उस्ताज के टेबल पर है। सईदुन क़ाला, सईद ने कहा, क़लमु मन हादा या अलीयु, ए अली, ये किसका कलम है। तो ये जुमला भी दो जुज़ से मिलकर बना है। ये किसका कलम है, तो क़लमु मन मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह है। कलम मुज़ाफ़ है, मन उसका मुज़ाफ़ इलैह है। इसका लफ्ज़ी तर्जमा अगर हम करेंगे तो ये हो सकता है, कौन का कलम। मन का तर्जमा होता है कौन, तो कौन का कलम, लेकिन कौन का कलम नहीं करते, बल्कि उसकी जगह किसका कलम, ये किसका कलम है। ए अली, ये किसका कलम है। अलीयुन क़ाला, हाज़ा क़लमुल मुदर्रिसी, ये उस्ताज का कलम है, ये उस्ताज का कलम है। एक टुकड़ा यहाँ पूरा हुआ और ये दूसरा जुज़ है क़लमुल मुदर्रिसी, ये उस्ताज का कलम है। सईदुन क़ाला, सईद ने कहा, ऐन हक़ीबतुल मुदर्रिसी, उस्ताज का बैग कहाँ है। अलीयुन क़ाला, अली ने कहा, हिय तहतल मक्तबी, वो मेज़ के नीचे है। तो हक़ीबतुल मुदर्रिसी मुअन्नस है, उस्ताज का बैग, तो हक़ीबतुल मुअन्नस है और बात बैग की चल रही है, इस वजह से ज़मीर आएगी हिया, वो मेज़ के नीचे है। अब मुसन्निफ हमें यहाँ इस सबक के मुतालिक जो तमरीनें हैं वो सिखा रहे हैं। पहली तमरीन है, अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती, आने वाले सवालों का जवाब दो। तो ये जो सवाल है उसका हमें जवाब देना है। ऐना किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। तो हम इसका जवाब दो तरह से दे सकते हैं। किताबु मुहम्मदिन अलल मक्तबी हुनाका, किताबु मुहम्मदिन अलल मक्तबी हुनाका, मोहम्मद की किताब वहाँ मेज़ पर है। और दूसरा जवाब ज़मीर की शक्ल में दे सकते हैं, हुआ अलल मक्तबी हुनाका, वो वहाँ मेज़ पर है। दूसरा सवाल,
این کتاب عمارن، عمار کی کتاب کہاں ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہم دو طرح سے دے سکتے ہیں، کتاب عمارن علی مکتب المدرسی، عمار کی کتاب استاذ کی میز پر ہے، اور یہاں ضمیر بھی لا سکتے ہیں، ہوا علی مکتب المدرسی، وہ استاذ کی میز پر ہے۔ تیسرا سوال، این حقیبۃ المدرسی، استاذ کا بیگ کہاں ہے؟ استاذ کا بیگ کہاں ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہم ضمیر اور اس میں ظاہر دونوں شکلوں میں دے سکتے ہیں۔ ضمیر کی شکل میں دیں گے تو ہی آئے گا، کیونکہ بات بیگ کی ہے، ہی تحت المکتبی، وہ میز کے نیچے ہے، اور دوسرا حقیبۃ المدرسی تحت المکتبی، استاذ کی بیگ میز کے نیچے ہے۔ یہ دوسری تمرین ہے، اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیۃ، کہ پہلی کلمے کی دوسرے کی طرف اضافت کرو، یعنی پہلے کلمے کو مضاف اور دوسرے کلمے کو مضاف الیہ بناؤ۔ تو یہاں مصنف نے دو باکس دیے ہیں، پہلے میں جو مضاف الیہ ہے وہ انسانوں کے نام ہیں، اور دوسروں میں نام نہیں ہے، انسانوں کے ذاتی نام نہیں ہے بلکہ اس کے وصفی نام وغیرہ ہے۔ تو یہاں الف لام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو کتاب محمد، مضاف ہمیشہ دو چیزوں سے خالی ہوتا ہے، ایک تو اس پر الف لام نہیں ہوتا ہے، نمبر دو اس پر تنوین نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کتاب محمد، دونوں کو جب مضاف اور مضاف الیہ بنائیں گے تو کتاب محمد ہو جائے گا، محمد کی کتاب۔ قلم حامد، قلم حامد، حامد کا قلم۔ بیت عباس، عباس کا گھر۔ غرفۃ علی، علی کا کمرہ۔ دفتر سعید، سعید کی کاپی۔ مندیل یاسر، یاسر کا رومال۔ قمیص عمار، عمار کا کرتا۔ سریر خالد، خالد کی چارپائی۔ اب یہاں ہم جو مضاف الیہ ہے وہ الف لام والا ہے۔ مکتب المدرسی، استاذ کا میز، استاذ کا ٹیبل۔ مفتاح البیتی، گھر کی چابی۔ دکان التاجری، بیپاری کی دکان۔ بیت المہندسی، انجینئر کا گھر۔ اسم الولدی، لڑکے کا نام۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ بنت الطبیبی، ڈاکٹر کی بیٹی۔ مفتاح السیارتی، گاڑی کی چابی۔ جب الف لام آ جائے گا تو یہاں تنوین نہیں ہوگی، کیونکہ الف لام اور تنوین دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر یہاں سے ہم الف لام کو ہٹا دیں گے تو اس وقت ترجمہ ہوگا کسی استاذ کا میز۔ مکتب مدرس، کسی استاذ کا میز یا ایک استاذ کا میز۔ مفتاح بیت، کسی گھر کی چابی یا ایک گھر کی چابی۔ دکان تاجر، کسی بیپاری کی دکان یا ایک بیپاری کی دکان۔ اسی طرح سے سب جگہ یہی ترجمہ ہوگا سوائے لفظ اللہ کے، کیونکہ یہ ہمیشہ معرفہ ہے۔ یہ تیسری تمرین ہے، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے آخری حرفوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھیے اور لکھیے۔ باب المدرستی، جہاں الف لام ہوگا تو وہاں تنوین نہیں ہوگی، جیسے باب المدرستی، مدرسے کا دروازہ۔ حمار الرجل، مرد کا گدھا۔ بیت حامد، یہاں الف لام نہیں ہے تو یہاں تنوین آ جائے گی، حامد کا گھر۔ سیارۃ المدیر، محتمم کی کار۔ مندیل عمار، عمار کی چابی۔ اسم الطالب، طالب علم کا نام۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ تو فی آ گیا تو فی حرف جر کی وجہ سے مضاف
کا اعراب فی کتاب ہو جائے گا، اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اگر فی نہ ہوتا تو کتاب اللہ ہوتا، اللہ کی کتاب۔ اسی طرح یہاں بھی بیت المدرسی، استاذ کا گھر، لیکن جب من لگ گیا تو یہاں نیچے کسرہ آ جائے گا مضاف کے نیچے۔ مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے۔ من بیت المدرسی، استاذ کے گھر سے۔ اسی طرح مکتب المدیری، محتمم کی میز، جب علی آ گیا تو یہاں نیچے کسرہ آ جائے گا، علی مکتب المدیری، محتمم کی میز پر۔ یہ چوتھی تمرین ہے۔ مصنف ہمیں اس کا استعمال اور اس کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ این بیت المدرسی، استاذ کا گھر کہاں ہے؟ ہوا بعید، وہ دور ہے۔ بیت المدرس سے بعید یہ کہنا بھی درست ہے۔ اسی طرح آگے القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو یہاں پہلا جو حصہ ہے وہ مفرد ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، القرآن کتاب اللہ۔ تیسرا جملہ الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ نمبر 4 محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے۔ تو پہلا جز یہاں پورا ہوا اور دوسرا جز یہاں سے شروع ہو کر یہاں پورا ہو گیا، اور یہ بیچ ہوا یہ جملہ ہے، اللہ ان پر صلاۃ و سلام، درود و صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے پیغمبر ہے، یہ نام ہے اس لیے یہاں الف لام کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے خرج المدرس من غرفۃ المدیر، استاذ محتمم کے کمرے سے نکلے۔ تو مصنف نے یہاں مضاف اور مضاف الیہ کو جملہ فعلیہ میں استعمال کر کے بتایا کہ استاذ محتمم کے کمرے سے نکلے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے اور یہ متعلق ہے۔ ھذا بیت حامد وذالک بیت خالد، یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے۔ تو یہاں بھی دو جملے ہیں، پہلا جملہ یہاں پورا ہوا، دوسرا جملہ یہاں پورا ہو گیا۔ ابن عمار طالب وابن یاسر تاجر، عمار کا بیٹا طالب علم ہے اور یاسر کا بیٹا بیپاری ہے۔ یہاں بھی دو جملوں سے یہ جملہ مل کر بنا ہے۔ اس میں پہلے جملے میں جو پہلا جز ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنا ہے اور دوسرا مفرد ہے، عمار کا بیٹا طالب علم ہے، وابن یاسر اور یاسر کا بیٹا بیپاری ہے۔ یہاں جب واو بیچ میں جو ابن کا جو الف ہے وہ گر جائے گا، لکھا جائے گا لیکن پڑھا جائے گا نہیں، کیونکہ یہ حمزہ وصل ہے اور حمزہ وصل بیچ میں گر جاتا ہے۔ وہ ابن یاسر تھا لیکن ملا کر پڑھیں گے تو وابن یاسر تاجر، اور یاسر کا بیٹا بیپاری ہے۔ بیت المدرس بعید وبیت التاجر قریب، استاذ کا گھر دور ہے اور بیپاری کا گھر قریب ہے۔ ھذا مفتاح السیارۃ، یہ کار کی چابی ہے۔ این مفتاح البیت، گھر کی چابی کہاں ہے؟ یہ جملہ سوالیہ ہے، گھر کی چابی کہاں ہے؟ من انت یا ولد، یہ لڑکے تو کون ہے؟ اے لڑکے تو کون ہے؟ انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں۔ وابن من ہوا، اور وہ کس کا بیٹا ہے؟ اور وہ کس کا بیٹا ہے؟ تو وابن من سوال ہے، یہ بھی دو جملوں سے مل کر بنا ہے، لیکن اس میں یہ پہلا جز جو ہے اس میں من سوال ہے، اس وجہ سے یہ مقدم ہو جائے گا، یہ پورا حصہ آگے ہو جائے گا۔ اصل میں تھا ہوا ابن من،
وہ کس کا بیٹا ہے. لیکن عربی کا قاعدہ ہے کہ جب بھی سوال آئے تو سوال کے ساتھ سوال والا پورا جز مقدم ہو جاتا ہے، آگے ہو جاتا ہے. جیسے وابن من ہوا، اور وہ کس کا بیٹا ہے. ہوا بن خالد، ہوا بن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے. این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے. اللہ کے پیغمبر کی مسجد کہاں ہے. اس جملے میں مضاف، مضاف الیہ مضاف، اور یہ مضاف الیہ ہے. رسول اس کا مضاف الیہ ہے اور اس کا مضاف ہے. اس وجہ سے اس کے نیچے کسرہ بھی آئے گا اور یہ الف لام سے خالی ہوگا. جیسے این مسجد رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کی مسجد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہوا فی المدینہ المنورۃ، وہ مدینہ منورہ میں ہے. وہ یعنی مسجد، ان تینوں کو اس ایک ضمیر کے اندر پوشیدہ کر دیا، اس وجہ سے کہ بات حقیقت میں مسجد کی چل رہی ہے، نہ کہ پیغمبر کی اور نہ کہ اللہ کی، اور مسجد مذکر ہے. تو ہوا فی المدینہ المنورۃ، وہ مدینہ منورہ میں ہے. رو روشن شہر میں ہے، یہ موصوف اور صفت ہے، اس کا بیان آگے آ جائے گا. بنت حامد فی المدرسۃ و بنت محمد فی الجامعۃ، حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے. حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے، اسکول میں ہے، اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے. اسم المدرسی سعید واسم المہندسی خالد، استاذ کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام خالد ہے. تو یہ اسم کے شروع میں جو الف ہوتا ہے وہ بھی حمزے وصل ہے، وہ بھی ملاتے وقت گر جائے گا. ام الطالبی غنی، طالب علم کا چچا مالدار ہے. ام الطالبی غنی، طالب علم کا چچا مالدار ہے. باب المسجد مفتوح و باب المدرسۃ مغلق، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور مدرسے کا دروازہ بند ہے. مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مفتوح و معنی کھلا ہوا، اور مدرسے کا دروازہ بند ہے. تو باب مذکر ہے، بات دروازے کی چل رہی ہے، اس وجہ سے یہ مذکر آئے گا اور یہ بھی مذکر آئے گا. خال حامد فقیر، حامد کے ماموں غریب ہے، حامد کے ماموں غریب ہے. سیارۃ عباس فی الشارع، عباس کی کار سڑک میں ہے یا سڑک پر ہے. عباس کی کار سڑک میں ہے. ابن من انت، تو کس کا بیٹا ہے. تو یہاں بھی سوال ہے. تو حقیقت میں ترتیب تو اس طرح تھی ہمارے اردو کے لحاظ سے، انت ابن من، تو کس کا بیٹا ہے. لیکن یہ سوال ہے، من سوال ہے، تو من کے ساتھ ابن بھی مقدم ہو جائے گا، کیونکہ یہ جملہ دو حصوں سے مل کر بنا ہے، ایک انت ہے اور دوسرا ابن من ہے. تو من جب شروع میں جائے گا تو اکیلا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ اپنے مضاف کو بھی لے کر جائے گا. ابن من انت، تو کس کا بیٹا ہے. انا ابن المدرسی، میں استاذ کا بیٹا ہوں. این الکلب، کتا کہاں ہے. این الکلب، کتا کہاں ہے. ہوا تحت السیارۃ، وہ گاڑی کے نیچے ہے، وہ کار کے نیچے ہے. یہ 5ویں تمرین ہے. مصنف فرما رہے کون جملا مفیدتا بملء الفراغ فیما یلی، مندرجہ ذیل خالی جگہ کو پور کر کے مفید جملے بنائیے. تو یہاں ہمیں اس جملے کو مکمل کرنا ہے. مغلقن، بند ہے، تو گھر کا دروازہ بند ہے. باب البیتی مغلقن، گھر کا دروازہ بند ہے. این، گاڑی کی کیا ہو سکتا ہے، چابی.
این مفتاح السیارتی، گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے۔ دور ہے تو دور کیا ہو سکتا ہے؟ گھر۔ بیت الطبیبی بعید، ڈاکٹر کا گھر دور ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ خدیجہ حامد کی بیٹی ہے، خدیجہ حامد کی بیٹی ہے۔ تو خدیجہ بنت حامد، خدیجہ حامد کی بیٹی ہے۔ میں استاذ کا بیٹا ہوں۔ تو انا ابن المدرسی، ملا کر پڑھیں گے تو انا ابن المدرسی، میں استاذ کا بیٹا ہوں۔ ٹوٹا ہوا ہے تو طالب علم کا کیا ٹوٹا ہوا ہے؟ تو قلم الطالب مکسور، طالب علم کا قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ یا طالب علم کی میز ٹوٹی ہوئی ہے۔ مکتب الطالب مکسور، طالب علم کی میز ٹوٹی ہوئی ہے۔ کسی چیز کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو یا ہم مدرسہ بھی لا سکتے ہیں، گھر بھی لا سکتے ہیں، مسجد بھی لا سکتے ہیں۔ باب المسجد مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خرج المدرس من المدیری، استاد محتمم کے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ محتمم کے آفس سے، محتمم کے کمرے سے۔ خرج المدرس من غرفۃ المدیری، استاذ محتمم کے کمرے سے نکلے۔ یہ چھٹی نمبر کی تمرین ہے، اس میں مصنف فرما رہے صحیح ترکیبات التالیۃ، آنے والی ترکیبوں کو صحیح کرو۔ اس میں مصنف ہمیں پرکھ رہے، جانچ رہے کہ ابھی ہم نے آپ کو جو سکھایا اس کے مطابق آپ سیکھے کہ نہیں سیکھے۔ تو مصنف نے یہاں غلط لکھا ہے، اس کو ہمیں صحیح کرنا ہے۔ القلم الطالبی، طالب علم کا قلم، تو یہاں کون سی غلطی ہے؟ غلطی ہے الف لام کی، کہ الف لام نہیں آئے گا کیونکہ مضاف پر الف لام نہیں ہوتا ہے۔ باب السیارۃ، تو یہاں کیا غلطی ہے؟ السیارۃ، اس کے نیچے کسرہ آئے گا کیونکہ مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ کسرہ ہوتا ہے، جر ہوتا ہے۔ بنت حامد، تو یہاں بھی حامدن ہونا چاہیے، نہ کہ حامدن، حامد کی بیٹی۔ اور رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر، تو یہاں کون سی غلطی ہے؟ الف لام کی، ہونا کیا چاہیے تھا؟ رسول اللہ۔ اسم الولد، تو یہاں پہ کون سی غلطی ہے؟ زبر کی، کے نیچے کسرہ ہونا چاہیے۔ اسم الولد، کیونکہ مضاف کے نیچے ہمیشہ کسرہ ہوتا ہے۔ ابن المدرسی، ابن المدرسی، استاذ کا بیٹا، تو یہاں کون سی غلطی ہے کہ ابنو کے اوپر صرف پیش آئے گا، دو پیش نہیں آئے گا، کیونکہ مضاف ہمیشہ تنوین سے خالی ہوتا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ابن المدرسی، استاذ کا بیٹا۔ مصنف اس میں ہمیں منادا کا استعمال بیان کر رہے ہیں کہ محمد، محمد، لیکن جب اس کو پکاریں گے تو اس پر سے تنوین ہٹ جائے گی۔ یا محمد، اے محمد۔ استاذ، جب اس کو پکاریں گے تو یا استاذ، اے استاذ۔ خالد، تو جب یا حرف ندا لگے گا ہم اس کو پکاریں گے تو تنوین نہیں آئے گی، یا خالد۔ ولد، یا ولد، اے لڑکے۔ یہ 7ویں نمبر کی تمرین ہے جس میں ہمیں منادا کی مصنف مشق بیان کر رہے ہیں۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے آخری حرفوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھیے اور لکھیے۔ یا علی، یا عباس، شیخ، بوڑھا، یہاں حرف ندا نہیں، اس وجہ سے یہاں تنوین آ جائے گی۔ یا شیخ، اے بوڑھے، اے جناب۔ یا رجل، اے مرد۔ یا سرن، یہ نام ہے، یا حرف ندا نہیں ہے تو یہاں تنوین آ جائے گی۔ یا عمار، اے عمار۔ دکتور، ڈاکٹر، پروفیسر۔ یا دکتور، یہاں تنوین نہیں آئے گی، اے پروفیسر۔ یہ 8ویں تمرین ہے، مصنف فرما رہے اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلة مثله مشیرا الى الصور التالیة۔
کہ آنے والی مثال کو پڑھیے، پھر اس کے مانند آنے والی تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوالات بنائیے۔ تو ہمیں مصنف اس میں سوال کس طرح قائم کیا جاتا ہے مضاف اور مضاف الیہ کو استعمال کر کے، اس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے، تو کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے؟ ہمیں یہ کہنا ہے یہ کس کا قلم ہے، تو قلم من ھذا، یہ کس کا قلم ہے۔ اسی طرح کرتے کی طرف اشارہ کر کے قمیص من ھذا، یہ کس کا کرتا ہے۔ گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیت من ھذا، یہ کس کا گھر ہے۔ چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے سریر من ھذا، یہ کس کی چارپائی ہے۔ اس کا مقصد مصنف کا ایک ہے کہ حرف حمزے وصل کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ تو اسم اور ابن، ان دونوں کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ حمزے وصل ہے، تو جب حمزے وصل شروع میں ہوگا تو پڑھا جائے گا۔ جیسے اسم الولد محمد، لڑکے کا نام محمد ہے۔ واسم البنت زینب، لڑکی کا نام زینب ہے۔ اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ مؤنث کا نام ہے۔ اسم المدرس حامد، استاذ کا نام حامد ہے۔ ما اسم المدیری، ملا کر پڑھیں گے تو ہو جائے گا مسم المدیری، محتمم کا نام کیا ہے۔ اسی طرح ابن کے ساتھ بھی یہی ہے، ابن خالد فی المدرستی، خالد کا بیٹا اسکول میں ہے۔ وابن حامد فی الجامعتی، اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے۔ ابن المدرسی فی الفصلی، استاذ کا بیٹا درسگاہ میں ہے۔ این ابن المدیری، محتمم کا بیٹا کہاں ہے۔ تو اصل میں این ابن المدیری تھا، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو این ابن المدیری، محتمم کا بیٹا کہاں ہے۔ یہ 9ویں تمرین ہے۔ مصنف فرما رہے اقرأ ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزۃ الوصل، حمزے وصل کو بولنے کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے آنے والی مثالوں کو پڑھیے۔ ابھی ہم نے جو حمزے وصل سیکھا تو مصنف اس کو عملی طور پر سکھا رہے ہیں۔ ابن محمد فی العراقی، وابن حامد فی الہندی، محمد کا بیٹا عراق میں ہے اور حامد کا بیٹا ہندوستان میں ہے۔ تو یہاں حامد کا بیٹا وابن حامد پڑھیں گے۔ نمبر 2، خرج ابن الطبیب من البیت، خرج ابن الطبیب من البیت، ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے نکلا، نکلا ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے۔ تو یہاں خرج ابن الطبیب پڑھیں گے۔ ذهب ابن التاجر الى السوق، بیپاری کا بیٹا بازار کی طرف گیا۔ ذهب ابن التاجر الى السوق، بیپاری کا بیٹا بازار کی طرف گیا۔ اسم المہندس فیصل واسم الطبیب مسعود، انجینئر کا نام فیصل ہے اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے۔ تو یہاں بھی واسم الطبیب پڑھیں گے۔ نمبر 5، ما اسم الرجل، مرد کا نام کیا ہے، ملا کر پڑھیں گے تو مسم الرجل، مرد کا نام کیا ہے۔ نمبر 6، ابن من انت، تو کس کا بیٹا ہے۔ تو یہاں ابن شروع میں ہے، اس وجہ سے حمزہ وصل پڑھا جائے گا، لیکن یہاں بیچ میں آ گیا ہے تو نہیں پڑھا جائے گا، تو کہا جائے گا انا ابن الوزیری، میں وزیر کا بیٹا ہوں۔ انا ابن الوزیری، میں وزیر کا بیٹا ہوں۔ یہ الکلمات الجدیدہ ہے۔ الرسول پیغمبر، الکعبۃ کعبہ، الاسم نام، الابن بیٹا، العم چچا، الخال مامو، الحقیبۃ بیگ، السیارۃ کار، الشارع سڑک ہائی وے، مغلق بند، تحت بمانا نیچے، ہناک بمانا وہاں۔ یہ مضاف اور مضاف الیہ سمجھا رہے ہیں۔ سیارۃ المدرسی، سیارۃ مضاف ہے اور مدرس مضاف الیہ ہے۔ مسم الولدی، لڑکے کا نام کیا ہے، لڑکے کا نام کیا ہے۔ یہ ہمارا 5واں سبق پورا ہو گیا۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہو تو اس کو بار بار سنیں اور اوروں تک بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم۔